बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगरचे अपने सोशल मीडिया ट्रोल्स के ज़रिए इमरान ख़ान ने खूब गलीज़ प्रोपेगेंडा करवाया पाकिस्तानी फ़ौज और उसके अहम शख्सियात के ख़िलाफ़। अगरचे अभी उन्होंने एक यू टर्न ले लिया है और वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता जुलाई से उनकी हुकूमत के ख़ात्मे की साजिशें या कोशिशें शुरू हुई थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बुनियादी बयानिया इस वक्त वो पाकिस्तान के सादलो अवाम को ये बेच रहे हैं कि उनको अमेरिका ने साजिश करके इक़्तिदार से निकाला है। हालांकि हम जैसे तालिब इल्मों की ये राय है कि शायद अमेरिका जैसी ताकतों के ईमा पे उनको शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, यानी हो सकता है उनको इसका शऊर हो या ना हो, लेकिन इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाया गया और जो काम उनसे अमेरिका या इस तरह की ताकतें लेना चाहती थी, शायद वो काम उनसे उसी कदर ले लिया गया। ज़रा पहले सुन लीजिए कि ख़ुद अमेरिका के एक ज़हीन तरीन सदर ओबामा वो क्या कहते हैं। You just have to flood a country's public square with enough raw sewage. You just have to raise enough questions, spread enough dirt, plant enough conspiracy theorizing that citizens no longer know what to believe. Once they lose trust in their leaders, in mainstream media, in political institutions, in each other, in the possibility of truth, the game's won. अमरीकी सदर ओबामा के इस गुफ्तगू का ख़ुलासा ये है कि अगर आप किसी मुल्क को ज़वाल पज़ीर करना चाहते हैं या निशाना बनाना चाहते हैं तो एक तो ये है कि उसमें रॉ किस्म का या रफ़ किस्म का या अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की अंबार करा दें। तो आप देखें कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये काम किसने किया, यानी चीनी सदर के पाकिस्तान आमद जैसे अहम मामला हो, लेकिन उसमें कान में कोई बता देता है कि जी वो नहीं आ रहा है, तो इमरान ख़ान ऐलान कर देते हैं कि जी वो नहीं आ रहा है। दूसरा बुनियादी नुक्ता इसमें ये उठाया गया है कि उस कौम की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट किया जाए। अब आप देखें कि ये काम इमरान ख़ान साहब ने बदरजे अतम किया और हस्ब आदत अभी तक वो कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मज़हबी लीडरशिप हो या सियासी लीडरशिप हो, उनको अपने अपने तौर पर डिस्क्रेडिट कर दिया और सबको चोर और करप्ट और मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से वो याद करने लगे। वो अगरचे वक्तन फ़वक्तन इन सब के साथ बैठे हैं, वो नवाज शरीफ के साथ भी बैठे हैं और उनके लंदन APC में भी शिरकत कर चुके हैं, बेनज़ीर के साथ भी बैठे हैं, महमूद खान चगज़ई के साथ भी बैठे हैं, एक साथ उनके जलसे भी किए हैं। लेकिन आप देखें कि पिछले सालों में उन्होंने मौलाना फजल रहमान को कैसे मशहूर कर दिया, उन्होंने जमात इस्लामी के बारे में क्या कह दिया, उन्होंने MKM और ANP की लीडरशिप के बारे में क्या कह दिया। फिर वो किसी को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करते रहे, किसी को दूसरे तरीके से डिस्क्रेडिट करते रहे। महमूद खान अचगज़ई की चादर तक का उन्होंने मजाक उड़ा दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में ये मशहूर किया कि जैसे वहाँ पे तो सिर्फ चोर ही चोर हैं। हालांकि इधर अब ये पता चला कि भाई खसरो बख्तियार हो तो वहाँ से आए थे, उमर अयूब हो तो वहाँ से आए थे, फवाद चौधरी हो तो वहाँ से आए थे, बाबर अवान हो तो वहाँ से आए थे, और फराह गोगी थी तो वो कहीं और से आई थी। और जो कुछ उनकी हुकूमत में हुआ है चोरी और करप्शन के लिहाज से, उसने माजी की तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने का और एक दूसरे के बारे में उनको बदज़न करने का काम इमरान ख़ान साहब ने बखूबी सरअंजाम दिया। फिर तीसरा रीज़न वो ये बताते हैं कि उस कौम में साजिशी नज़रियात को फैला दिया जाए। अब वो साजिशी नज़रियात भी इमरान ख़ान साहब किस तरह फैला रहे हैं, आपने देखा कि वो अपनी हुकूमत के ख़ात्मे को बचगाना तरीके से अमरीकी साजिश से जोड़ रहे हैं।
اسی طرح اور بھی انہوں نے پاکستان کے اندر، ویسے مجموعی طور پر اور بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن پاکستان کے اندر سازشی نظریات کو بھی ان کی جماعت نے فروغ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک غبار اڑا دیا جائے اس ملک میں۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ذہنی اور فکری اور سیاسی لحاظ سے ایک غبار اڑا دیا گیا ہے، اور یہ کام عمران خان صاحب گزشتہ تقریباً 10-15 سال سے پورے جذبے کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہی صدر اوباما کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے ذریعے اس ملک میں ایسی فضا پیدا کی جائے کہ لوگ کسی بات پر اعتبار نہ کریں، شک جنم لیں اور بے یقینی کی ایک فضا ہو۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ہر کوئی دوسرے کے بارے میں شک کرتا ہے، ہر کوئی دوسرے کے کریکٹر کے بارے میں شک کرتا ہے، تو ہر کوئی دوسرے کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے، اور کریڈیبلٹی وہ ہر شخص کی اپنی اپنی جگہ پہ وہ مشکوک بنا دی گئی ہے۔ اور ایک بڑی بات جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو اتنا ڈسکریڈٹ کیا جائے کہ لوگوں کو پھر سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہ چلے۔ اب آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے یعنی تمام انسٹیٹیوشن کو باری باری، عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ دے، افتخار چودھری کی کسی زمانے میں تعریفیں، اور پھر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ عدلیہ کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فوج جب ان کے لیے سب کچھ کر رہی تھی تو ان کا ایک سوچ تھی، اور پھر اس وقت فوج کے بارے میں انہوں نے کیا کیا، پہلے دوست بن کے فوج کو متنازع بنایا اور اب حریف بن کے بنایا، پھر اسی طرح اب اپنے لگائے ہوئے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں جتنا میڈیا عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہوا ہے وہ کسی اور بندے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کچھ انہوں نے خود اپنے لیے استعمال کیا، اور کچھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے استعمال کروایا، اور عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں اگر کسی ادارے نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے، اور یا میں اس کو جرم کہتا ہوں کہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ پاکستانی میڈیا ہے، وہ ہم لوگ ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس مین سٹریم میڈیا کو بھی سب سے زیادہ ڈسکریڈٹ کیا، انہوں نے اس کو تقسیم کیا، انہوں نے اس کو آپس میں لڑوایا، انہوں نے اس کی کریڈیبلٹی کو خراب کروایا، انہوں نے اس میں اپنے بندے پلانٹ کروائے، انہوں نے اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈکٹیٹ کروایا۔ تو یہ ابھی تک تو اس کے دوسرے طریقے تھے، پھر جب اقتدار میں آئے تو اس کو پیکا اور اس طرح کے قوانین کے ذریعے کنٹرول کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اوباما جو بات کر رہے ہیں کہ کسی ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے کہ اس کے مین سٹریم میڈیا کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، تو عمران خان صاحب نے ماشاءاللہ یہ کام بھی بدرجہ عتم سر انجام دیا، جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کا میڈیا ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کس کی بات حقیقت ہے اور کس کی بات وہ محض پروپیگنڈا ہے۔ تو سچ اور جھوٹ کو کچھ انہوں نے اپنے ترجمانوں کے ذریعے اور پھر کچھ اپنے زیر اثر میڈیا چینلز کے ذریعے اتنا خلط ملط کر دیا کہ میڈیا کی کریڈیبلٹی ہی نہیں رہی۔ لیکن اب بھی وہ اس پہ بس نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں تسلسل کے ساتھ کہ ان کی حکومت کو گرانے کے لیے پاکستانی میڈیا کو باہر کے ممالک سے پیسہ دیا گیا، فنڈنگ ہوئی اور سفارت خانوں میں لوگ جاتے رہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی نے خود اپنی محنت سے ایک پوزیشن حاصل کی ہو تو اس کو اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ وزیر اعظم بنے نہیں تھے بلکہ ان کو بنوایا گیا تھا، اس لیے ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ وزیر اعظم کتنا ذمہ دار پوزیشن ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھے تھے۔ اب ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ کئی بار انہوں نے اس الزام کو دہرایا، اور وہ میڈیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا گیا اور باہر کی دنیا نے خرچ کیا۔
اور آج انہوں نے ایک بار پھر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے اس الزام کو دہرایا۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں کہوں کہ تمام سیاستدان کرپٹ ہیں، تو یہ تو ظلم ہے۔ مجھ میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ میں نام لوں، اور ہم نام لیتے ہیں کہ فلاں سیاستدان ٹھیک ہے، فلاں غلط ہیں، فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں کہ تمام ججز کرپٹ ہیں تو آپ نے تو تمام ججز کو مشکوک بنا دیا۔ آپ اگر کوئی جج غلط ہے تو پھر آپ اس کا نام لیں، لیکن اگر ہمارے میڈیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں، ججز میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، سیاستدانوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، علماء میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جرنیلوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن آپ جب جنرلائز کر کے سب کے بارے میں ایک فتویٰ صادر کرتے ہیں تو آپ سب کی حیثیت کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بناتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو الزام لگا رہے ہیں یہ معمولی الزام نہیں ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا نے پیسہ لیا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے ممالک سے لیا ہے، اور ان کا اشارہ امریکہ اور اس جیسے ممالک کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہ صرف یہ نہیں کہ اپنے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہے، بلکہ یہ غداری بھی ہے۔ آپ اگر ایک غیر ملک سے پیسہ لیتے ہیں پاکستان کے اندر کسی لیڈر کو گرانے کے لیے یا اٹھانے کے لیے، تو یہ تو غداری اور اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت پورے پاکستانی میڈیا کو نہ صرف یہ کہ لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے، بلکہ پورے پاکستانیوں کی نظروں میں وہ ان کو غدار بنا رہا ہے۔ میں نے تو جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو وہ میں جیو ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ ایک کمیشن بنائیں اور آغاز مجھ سے کریں، اور ہمارے الف سے یہ تک تمام معاملات کی جانکاری کرے کہ ہم سے ایک ایک پیسے کا حساب لے لے کہ ہمارا پیسہ اور ہمارے پورے خاندان کا لے لے۔ انہوں نے یہ کام کیا بھی درپردہ، کمیشن تو نہیں بنایا، لیکن درپردہ انہوں نے آئی بی کے ذریعے بھی یہ کام کیا، ایف آئی اے کے ذریعے بھی کیا، ہم جیسے لوگوں کے لیے انہوں نے اسپیشل ڈیسک بنائے ہوئے تھے ایف آئی اے کے اندر بھی اور باقی جگہوں کے اندر بھی۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ زیادہ معاملات ان لوگوں کے خراب ہیں کہ جو ان کے مداخواہ ہیں، یا پھر یہ کہ اس دوران یہ ثابت ہوگا وقت کے ساتھ، اور یہ بات میری آپ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے زیادہ پیسہ اگر میڈیا پہ کسی حکمران نے خرچ کیا ہے تو وہ عمران خان ہوں گے، اور وہ مختلف طریقوں سے خرچ کیا گیا ہے، اور ان قریب میں خود بھی اس کی کچھ تفصیلات سامنے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے اعتماد سے بات کرتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، تو عمران خان صاحب غیرت کا مظاہرہ کریں اور نام لیں، بتائیں قوم کو، قوم کے سامنے ان مجرموں کو لے آئیں کہ فلاں چینل نے، فلاں اخبار نے، فلاں اینکر نے یا فلاں صحافی نے یہ پیسہ اس ملک سے لیا ہے۔ یا پھر اگر وہ یہ ہمت نہیں کر سکتے تو اس کو کسی متعلقہ فورم پہ لے جائیں، کسی عدالت میں لے جائیں، کسی اور جگہ پہ لے جائیں۔ اب مثلا جب وہ یہ کہتے ہیں، میڈیا کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو میڈیا میں طلعت حسین بھی ہے، میڈیا میں نصرت جاوید بھی ہے، میڈیا میں صابر شاکر بھی ہے، میڈیا میں ارشاد بٹی بھی ہے، میڈیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر چینلوں کی آپ بات کریں تو اس میں اے آر وائی بھی ہے، اس میں جیو بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں ایکسپریس بھی ہے۔ تو ایک لحاظ سے وہ ان سب کو چور کہہ رہا ہے، اور اس کیٹیگری میں عمران خان کے مداخواہ بھی آتے ہیں، کیونکہ ہر میڈیا پرسن پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عمران خان صاحب یہ کام نہیں کرتے، پہلے تو وہ غیرت کا مظاہرہ کریں اور نام بتائیں کہ کون سے چینلز ہیں، کون سا میڈیا پرسن ہے جس نے
پیسہ لیا ہے، اندر سے لیا ہے یا باہر سے لیا ہے، اور اگر وہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر پاکستانی میڈیا کو غیرت کا مظاہرہ کر کے اس وقت تک عمران خان کا بائیکاٹ کر لینا چاہیے جب تک کہ وہ یہ نام نہ لیں اور سامنے نام نہ لائیں اور ثبوت سامنے نہ لائیں۔ اس وقت اگر چینل والے مالکان ہیں تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان سب کو اکراس دا بورڈ یہ کہہ رہا ہے عمران خان کہ تم لوگ کرپٹ ہو، تم غدار ہو، تم باہر سے پیسے لے رہے ہو۔ تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چینلز مل کر ان سے یہ مطالبہ کرے کہ یا تو نام سامنے لے آؤ، اگر نہیں تو اور بس نہیں چلتا تو کم از کم ان کا بائیکاٹ کر لیں۔ اسی طرح مالکان اگر نہیں کرتے تو پھر خود میڈیا پرسنز کو، تمام اینکرز کو، کیونکہ عمران خان صاحب تمام اینکرز کو اس وقت کرپٹ کہہ رہا ہے، وہ تمام اینکرز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باہر سے پیسے لا رہے ہیں، وہ تمام اینکرز کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے۔ تو اس لیے اینکرز کو غیرت کا مظاہرہ کر کے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، نیوز ایڈیٹر کو ان کی خبروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ وہ یہ سب چیزیں سامنے لائیں۔ اور اگر یہ لوگ نہیں کرتے، ظاہری بات ہے ان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مالکان کی اپنی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کم از کم میں پی ایف یو جے اور ورکرز کی جو تنظیمیں ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس وقت تک عمران خان اور ان کی پارٹی کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کر لیں جب تک وہ یہ نام سامنے نہیں لاتے کہ کس تنظیم نے، کس آرگنائزیشن نے، کس صحافی نے کس ملک سے یا کس پارٹی سے پیسہ لیا ہے۔ نہیں تو پھر لوگوں کی نظروں میں سب میڈیا والے چور ہوں گے۔ اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے والے ہر میڈیا پرسن عمران خان سے یہ مطالبہ کرے کہ غیرت کا مظاہرہ کرو اور نام سامنے لے آؤ اور ثبوت سامنے لے آؤ، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر کم از کم اتنی غیرت میڈیا کو دکھانی چاہیے کہ جب تک عمران خان ثبوت سامنے نہیں لاتے یا افراد کا نام نہیں لیتے اور کھرے کو کوٹے سے الگ نہیں کرتے تو میڈیا کو میرا تو کم از کم ذاتی خیال یہ کہ غیرت کا تقاضا اور میڈیا کے وقار کی بحالی کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہاں اگر وہ غیرت کر کے نام سامنے لے آئیں جرنلسٹوں کا، اداروں کا، یا کسی متعلقہ فورم پہ چلا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جس طرح کہ ہم پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کو ڈیل کرتے ہیں۔